बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दमादम मस्त कलंदर का वक्त आ गया है। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर अमल करते हुए शराफत छोड़ दी है और कल मैदान लगेगा अदालत में। कौन कौन वहाँ मौजूद होगा, नून लीग ने क्या हिकमत अपनाई है और उसके बाद अब वो क्या करने जा रहे हैं। और जनाब चौधरी शुजात साहब भी पहुँच गए हैं इस्लामाबाद। और जजेस पर, वैसे अदलिया पर ये जो हमले हो रहे हैं या एतराज़ात हो रहे हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है, इसकी वजह क्या है, वो क्या तारीख़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सब मसाइल सामने आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि नून लीग ने थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, जारहाना पॉलिसी अपनाई है। उसमें उनके इत्तेहादी भी उनके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल भी बड़ा जारहाना अंदाज में बात की थी और आज फिर उन्होंने वही जारहाना अंदाज अपनाया है और उन्होंने कहा है कि हम अदालत में सब इकट्ठे जाएंगे। हमने अपने कानूनी माहिरीन को हिदायत दे दी है और ये जो फ़ैसला होना है पंजाब असम्बली का, वो इन 3 जजेस के हाथों हम नहीं होने देंगे। उनका मतलब ये है, तमाम इस वक्त जो तमाम बात हो रही है, जो हुकूमत के अरकान और हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों के लोग कर रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इन 3 जजेस का फ़ैसला हमें कबूल नहीं होगा। हम एक लार्जर बेंच के लिए, बल्कि फुल बेंच के लिए दरख्वास्त करेंगे और अगर यही चला तो फिर हम बाइकआउट कर देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो मज़ीद अपने उसी जारहाना अंदाज में, और वो तो फिर एक पर वो नहीं ना रखते फोकस, वो तो सभी जगहों पे हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत करने दें, हमें हुकूमत करने दें, हुकूमत को चलने दें। और कुछ इदारों के लोग सियासी वाबस्तगियाँ बना लेते हैं पार्टी के साथ। उनका इशारा ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ है। उन्होंने कहा आप रिटायरमेंट लें और आकर मुकाबला करें, मैदान में आ जाएँ, सामने आए, खुल कर आएँ, पार्टियों का, अपने इदारों का शेल्टर ना लें। तो मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत ही ओपन हो रहे हैं, बड़ा खुल के वो बात कर रहे हैं। वो जब बार बार ये बात करते हैं कि हमें हुकूमत करने दें, हुकूमत चलने दें, और कल जिस तरह उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हुकूमत को हिदायत मिलती है, कि हुकूमत से कहा जाता है कि हमारी हिदायत पे चले वरना बहरान पैदा कर देंगे, तो वो उसी टोन में चलते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही नून लीग भी हरकत में आ गई है और नून लीग के आज कई लोगों ने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। हसन इकबाल साहब थे, अता तारड़ साहब थे, तलाल चौधरी साहब बड़े अग्रेसिव बोल रहे हैं, बड़े जारहाना मूड में हैं, और जावेद लतीफ़ साहब ने भी बड़ी खुलकर बातें की हैं। और जावेद लतीफ़ साहब का तो जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जिन्हें ज़रूरत है कि जिनसे गलतियाँ हुई हैं, उन्हें चाहिए कि पहले गलतियों की माफ़ी मांगें, पहले वाली गलतियों की माफ़ी मांगें, फिर आगे चलें, फिर आगे की बात करें। और नरम मुदाखलत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मुदाखलत काबिल बर्दाश्त नहीं है। यही कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था। उन्होंने कहा नरम मुदाखलत हो या सख्त मुदाखलत हो, हमें कोई काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक तो नरम मुदाखलत की बात हो रही है। दूसरा असल मसला कल का सुप्रीम कोर्ट का है। नून लीग के लिए ये डू और डाई वाला मामला है कि कल अगर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि आज फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि अगर नून लीग की हुकूमत पंजाब से ख़त्म हो जाती है तो शहबाज शरीफ सिर्फ सीडीए के चेयरमैन रह जाएंगे, बतौर वज़ीर आज़म वो सिर्फ सीडीए के चेयरमैन होंगे। तो बात एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ख़तरनाक बात है कि अगर नून लीग की हुकूमत पंजाब से ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करेंगे। और उसके लिए प्ली क्या है कि वही रूल जो वफाकी वज़ीर कानून ने कहा है कि 2 असूल नहीं चल सकते, मुल्क में 2 असूल नहीं चलेंगे। कि जब बात दूसरी पार्टी की थी, पीटीआई की थी, तो जो असूल उस वक्त अपनाया गया था वही अब अपनाया जाए, अब उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अदालत ने तो तलब किया हुआ है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को, लेकिन नून लीग अब अपनी पूरी फोर्स लेकर जा रही है। तमाम उनके वकला, उनके जो कानूनी माहिरीन है वो वहाँ मौजूद होंगे। और दूसरा सबसे अहम फ़ैसला उन्होंने ये किया कि तमाम सियासी लीडर्स, तमाम इत्तेहादी पार्टियों समेत पीपल्स पार्टी से और जमीयत उलमा इस्लाम से, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से, और नून लीग के जो तमाम अहम लीडर्स हैं वो कल अदालत में ख़ुद मौजूद होंगे। और अदालत को मज़ीद प्रॉब्ली ये प्रेशराइज़ करने वाली टैक्टिक्स हैं। जहाँ एक तरफ बयानात दिए जा रहे हैं, वहाँ आज हमजा शहबाज ने अपनी काबीना का भी हलफ बर्दारी की तकरीब करवा दी है और 16 वज़ीर
نئے بن گئے ہیں، یعنی ظاہر کابینہ نہیں بنی تھی، وزیر اعلیٰ نے جب حلف اٹھایا ہے تو ان کی حکومت تو بننی ہے. اگرچہ اس حوالے سے بھی فواد چودھری تو فرما رہے ہیں کہ یہ قانون عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے یا توہین عدالت ہے، لیکن یہ بہرحال وہاں بات ہوئی تھی کہ عدالت حکومت کو کام کرنے سے نہیں روک رہی ہے. اگرچہ اس نے ایک نئی ٹرم استعمال کر لی ہے، وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ. ویسے یہ بھی کمال کی بات ہے. ویسے عدالت جو ہماری جو ہے نا، ہم کچھ اداروں کو یا کچھ افراد کو تو کہتے ہیں کہ وہ مادر پدر آزاد نہیں ہونے چاہیے. عدالتوں کے بارے میں تو ویسے ہی ہم سنتے تھے کہ وہ قانون جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ریٹن قانون ہے، آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں اسی کے مطابق صرف چلنا ہوتا ہے. تو یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اور ووٹ آ جائیں گے لیکن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور کاؤنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. تو بڑی عجیب و غریب سی باتیں ہیں. کبھی تو جب یوسف رضا گیلانی کے ووٹ مسترد ہوئے تھے تو اس وقت تو پلی یہ تھی کہ عدالت کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے. تو اب صوبائی اسمبلی کا معاملہ ہے تو ڈپٹی اسپیکر کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ ریکارڈ لے کر آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ کیا معاملات تھے اور اس کے تسلی کرائے کورٹ کی. تو یہ سارے معاملات بہرحال ہیں تو مسائل. تو پیپلز پارٹی نے بھی، تمام جو اتحادی پارٹیاں ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب کا سٹیک، سب کے سٹیکس ہیں، سب کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. کیونکہ پنجاب حکومت جانے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وفاقی حکومت کسی کام کی نہیں رہے گی. تو وہ پھر تو اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے، وہ پھر تو دمادم مست قلندر انہیں کرنا ہی پڑے گا. اور وہ جو مولانا فضل الرحمان نے مشورہ دیا تھا کہ اتنی بھی شرافت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شرافت کا ختم ہو جانا ہے معاملہ. اب تو سامنے آنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. اور وہ اس وجہ سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایون جو آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پاکستان بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ ان کے جو سینئر عہدیداران ہیں، سابق عہدیداران بھی جو ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ اب فل بینچ کو چاہیے کہ وہ آئینی معاملات کی جو تشریح ہے وہ فل بینچ میں ہونی چاہیے. تو یہ 3 رکنی بینچ یا 5 رکنی بینچ جو ہے، جو مسلسل تمام فیصلے انہی کے ذریعے ہوتے ہیں، تمام بینچز میں یہی لوگ موجود ہوتے ہیں، اس پر لوگوں کو اعتراضات ہو رہے ہیں. اچھا، وہ اعتراضات ہو کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہے، اتنا بڑا مطلب ملک کا سب سے بڑا قانون اور کے حوالے سے اور انصاف مہیا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس سے اوپر تو کوئی ادارہ نہیں ہے. تو اس پر ایسے اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے سپریم کورٹ کی اور عدلیہ کی اوور آل، اور ہماری عدالتوں کی اور ہمارے عدالتی نظام کی، وہ انتہائی شرمناک سی ہے. قابل فخر تو بالکل بھی نہیں ہے، باقاعدہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی شرمناک سی ہے. وہ کبھی نظریہ ضرورت کا یاد آ جاتا ہے واقعہ، تو کبھی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہے، اور کبھی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کو عدالت جو ہے وہ یہ اختیار دے دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئین میں تبدیلی کر سکتا ہے. ایک فرد واحد کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے اور یونیفارم میں اس کو کنٹینیو بھی کرا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے وجہ سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہو جاتا ہے اور وہ تحفظات پھر پیدا ہو جاتے ہیں. مطلب اس میں ہم 2-3 اگر چھوٹے چھوٹے سے واقعات کا آپ سے ذکر کریں تو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب ریٹائرڈ جو ہیں، وہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے ہیں، ان کے 2 مختلف انٹرویوز ہیں. ایک انٹرویو میں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی کے لیے ہم پر بڑا دباؤ تھا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ سابق چیف جسٹس خود بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان کو پھانسی دینے کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا تھا. مطلب اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اچھا، ویسے اس سے بھی ہے، اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے، اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ اس بات پر کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. مطلب اس وقت جب یہ انٹرویو آیا، جب یہ بات ہوئی، تو جو موجود ججز تھے سپریم کورٹ کے، کم از کم وہی شرم کھا کر اس پر کوئی کارروائی کر لیتے، لیکن کیا ضرورت ہے بھلا. اچھا، پھر جسٹس نسیم حسن شاہ کا میں چاہوں گا کہ ممکن ہم آپ کو اس کی آڈیو بھی سنا دیں. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا ایک اور انٹرویو ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تمام ججز اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں، نوکری کی قربانی دے دیں اور انصاف پر قائم رہیں. جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں
کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے. یعنی اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ انصاف کا خون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ الفاظ ہیں ہمارے پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے. تو جب ایسی مثالیں موجود ہوں تو پھر اس عدلیہ پر کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، پھر ممکن ہے کہ آج کے موجودہ ججز کہیں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو اس کا ایک حل یہ تھا کہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں، جب یہ باتیں آشکار ہو جاتی ہیں، جب یہ سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر جو اس وقت موجود کورٹ ہوتی ہے، اس وقت جو موجود ججز ہوتے ہیں، وہ اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ممکن ہے پرانوں نے کسی نے غلطی کی ہو تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ تو اس طرح کے ریکارڈ کے ساتھ جو عدلیہ موجود ہو اس پر کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر ان کے ذاتی معاملات کے وہ ذاتی طور پہ کس طرح سے انٹرسٹ لیتے ہیں چیزوں میں، اور کس طرح سے سیاست میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب کا آپ کو دھرنا یاد ہوگا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک جج نے ریکویسٹ کی. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے ایک جج نے ریکویسٹ کی کہ آپ سڑکوں پہ جانے کے بجائے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو جب میزبان نے پوچھا کہ حاضر سروس جج یا ریٹائرڈ، تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو بینچ بیٹھا ہوا تھا اس وقت، اور اس میں شاید جسٹس کھوسا صاحب، انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا وہ شاید جسٹس کھوسا صاحب تھے، انہوں نے مجھے خود براہ راست ریکویسٹ کی کہ جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سڑکوں پہ میں عدلیہ میں ہوں. اب آپ سوچیں کہ سپریم کورٹ کا جج، حاضر سروس جج، ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو فون کر کے یا رابطہ کر کے اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ عدالت آ جائیں. مطلب یار شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ، عدالت کا کام ہے عدالت میں بیٹھیں، جو کیس آتا ہے اگر کوئی آئے تو اس پہ، اچھا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے آپ سو موٹو لے لیں، آپ کے پاس ایک یہ بھی تو اختیار ہے نا. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جناب عدالت میں آئیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کراتے ہیں. کمال ہو گئی ہے ویسے یار. ویسے تو اب جو موجودہ ہیئرنگ چل رہی تھی اس میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. مجھے ایگزیکٹ اس کا ریفرنس نہیں معلوم ہوگا، لیکن جو کوٹ ہوئی ہیں ظاہر ہے اس کی کارروائی، ویسے تو اگر عدالت کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کنفیوژن رہے گی نہیں. لیکن جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے علی ظفر صاحب سے پوچھا، جو کہ وکیل ہیں ان کے پرویز الہی صاحب کے، کہ ڈپٹی اسپیکر کو کتنی دیر میں بلا لیں، اور انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے میں، اور اس کے مطابق پھر ڈیسیژن ہوگا کہ 2 بجے بلا لیں. اسی طرح کچھ باتیں دوسرے جج صاحبان کے حوالے سے بھی کوٹ ہوئی ہیں، جو میڈیا میں جب کوریج ہو رہی ہوتی ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں، شکوک پیدا کرتی ہیں. اور چونکہ پرانی روایات ایسی ہیں، ہسٹری ایسی ہے، تاریخ ایسی ہے ہماری عدلیہ کی، تاریخ تو کیا، تاریخ زیادہ ہے، تاریخ جو ہے ہماری وہ تاریخ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں. تو اب یہ تو عدلیہ کا کام ہے، عدلیہ کے سوچنے کی بات ہے کہ اپنے اوپر لگے ہوئے ان دھبوں کو کیسے صاف کرنا ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے نا، یہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ حل ہو ہی جائے گا، یا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور آئندہ انتخابات بھی آئے کھڑے ہیں، کتنی دیر یہ کب تک چلے گا یہ معاملہ. لیکن عدلیہ کو اپنے دامن پہ لگے ہوئے، دامن تو کیا، یہ تو پورا ہی بھرا پڑا ہے، سارے کا سارے لباس ان کا نا، تو اس پہ لگے ہوئے یہ جو داغ ہیں ان کو دھونے کے لیے کوئی تو کوشش ہو، کبھی تو کوئی سیریس ایفرٹ ہو کہ پتہ چلے کہ وہ غیر جانبدار ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. جب ججز کے یہ ریمارکس آتے ہیں کہ ہم مناسب فیصلہ دیں گے، جب ججز کے یہ ریمارکس آتے ہیں کہ ہم ایسا فیصلہ دیں گے جو تمام فریقین کو قابل قبول ہو، وہ خوش ہو جائیں، تو حیرت ہوتی ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کے اور قانون کے بذریعہ یہ میڈیا کہہ لیں، یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ عدالت اس طرح کا فیصلہ دے گی جو مناسب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ غیر مناسب ہوتے ہیں کیا؟ اور جو تمام فریقین کو، مطلب پھر اس کا مطلب ہے جو قتل کا کیس اگر کوئی عدالت میں آئے گا تو اس میں بھی کیا عدالت کوشش کرے گی کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو یا سوٹیبل ہو؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عدالت نے تو شواہد کی بنیاد پر، جو دلائل کی بنیاد پر جو عدالت میں پیش کیے جائیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں بھی وہ اپنی منطق استعمال کرنے کی بجائے جو میجر ڈیسیژن ہوتا ہے وہ شواہد اور دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. مطلب ایک
ایک جو ثبوت ہوتا ہے اگر وہ غلط ثابت ہو جائے, ایک گواہ کی گواہی میں ڈاؤٹ آ جائے, وہ تو کیس ختم ہو جاتا ہے. تو عدالت تو اس طرح سے چلتی ہے, لیکن ہمیں جو ریمارکس سننے کو ملتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے اب نون لیگ دباؤ بڑھا رہی ہے. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو عمران خان کی پالیسی تھی کہ دباؤ بڑھائیں, گالم گلوچ کریں, حملہ کر دیں, لوگوں کو لے کر نکل آئیں, جو ہوا ہے مطلب سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا اسی دن رات کو اور دیواروں پہ چڑھ گئے, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کورٹ میں. وہ ان کا جذبات ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, شاید اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جذباتی لوگ تھے. اچھا ایسا ہی واقعہ اگر کہیں اور پیش آ جائے جس پہ کسی دوسری پارٹی کے لوگ شامل ہوں تو توہین عدالت ہو جائے گی, تو پھر اس پہ کارروائی شروع ہو جائے گی. اچھا یار یہ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ الیکشن بھی تو ہونا ہی ہے نا. ویسے تو حکومتی پارٹیاں جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن اگلے سال اگست میں ہوگا, لیکن جو ہم نے کل بھی آپ سے میں نے شیئر کی تھی چیزیں کہ اب شور مچا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہو جائے گا. تو آج شیخ رشید صاحب نے بھی پھر یہی بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں الیکشن لازمی ہو جائے گا. تو پھر لازمی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور الزام اب وہ یہ لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والے تمام لوگ کہ نون لیگ حملہ کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ پہ. تو نون لیگ حملہ تو نہیں کر رہی, لیکن نون لیگ اپنے حق کے لیے اگر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو یہ تو اس کا رائٹ ہے کسی بھی پارٹی کا. اگر پی ٹی آئی کا ہمیشہ حق رہا ہے یہ کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں, اور کسی بھی بینچ پہ اعتراض کرنا کسی بھی پارٹی کا حق ہے, ناٹ جسٹ پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی شخص کا یا افراد کا یا ادارے کا جس کا کیس ہوگا عدالت میں, وہ کسی ایک جج پر یا کسی بینچ پہ کسی وجہ سے اعتراض کر سکتے ہیں. تو اگر یہ 3 رکنی بینچ پہ جن پہ بار بار اعتراض ہوتا ہے, اور اب تو شور مچا ہوا ہے نا, مطلب ویسے یہ عجیب بات ہے کہ عدالت میں ماشاءاللہ کافی سارے ججز ہیں, بہت سارے ججز تو کسی ایسے اہم فیصلے میں یا کسی ایسے اہم کیس میں آج تک نظر ہی نہیں آتے. تو اب تو ان کا مذاق بنا ہوا ہے, لوگوں نے ٹویٹس کر رہے ہیں, ان کو لوڈو بھیج رہے ہیں کہ یار پھر ہم آپ کو ان کے لیے لوڈو بھجوا دیں, کیونکہ انہوں نے کام تو کرنا نہیں ہوتا, وہ بیٹھ کے لوڈو کھیل لیا کریں. وہ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے تو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ انہیں 12 ٹینیں کھیلنا چاہیے, وہ ایک گیم ہوتی ہے شاید, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر وہ گیم کھیل لیا کریں. تو یہ مذاق اس لیے بن رہا ہے کہ عدالتی جو معاملات ہیں ان میں ایشوز ہیں, اور اس کو عدالت نے ہی ریزالو کرنا ہے, یا پھر حکومت کو سٹینڈ لینا پڑے گا. حکومت اس وقت جو اس میں ہے پارلیمنٹ میں, ان کے پاس عددی اکثریت ہے, وہ وہاں جو بھی فیصلہ کریں, اور یا آئندہ کے لیے اعلان کر دیں کہ اپنا لاہے عمل دیں کہ عدالتی نظام میں تبدیلی کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. ججز کی تقرری کیسے ہونی چاہیے, اس پر ویسے تو ابھی کچھ دن پہلے تک پی ٹی آئی والے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ ججز کی تقرری کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں واقعی کچھ فلاز ہو سکتے ہیں, تو پھر اب حکومت کو ضرورت ہے کہ وہ اس پر ڈیسیژن لے, اور اس حوالے سے جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں کر لینا چاہیے. اور آخر میں پھر دہراؤں گا کہ نون لیگ والوں نے کہا ہے کہ اب ہم سر نہیں جھکائیں گے. تو وہ کیا اس میں لاہے عمل اپناتے ہیں, کل کتنے لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں, اور کیا وہ واقعی سپریم کورٹ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں. ویسے تو مورل گراؤنڈز پر بھی جب اعتراض ہو جاتا ہے کسی بینچ پہ, تو مورل گراؤنڈز پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں وہ چھوڑ دینا چاہیے, اور فل بینچ پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. کیا کچھ ججز کو یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اہم کیسز سن سکیں؟ کیا وہ ان کی اہلیت پر انہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ اگر تمام ججز جو کہ برابر ہوتے ہیں, جو اصول ہے کہ برادر ججز ہوتے ہیں, تمام ججز برابر ہوتے ہیں, ایون جو سپریم کورٹ کے یا کسی بھی عدالت کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سپیریئر نہیں ہوتے, وہ انتظامی حوالے سے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ادروائز وہ برادر ججز کہلاتے ہیں کہ وہ تمام برابر ہیں آپس میں. تو فل بینچ آ جائے اور فیصلہ سنیں, اور پھر جو بھی فیصلہ ہے اس کو کر لیں, اور مستقبل کے لیے کلیئر ہو چیزیں. یہ جو لٹکے رہتے ہیں نا فیصلے, 2 مہینے 6 مہینے ان کا فیصلہ ہی نہیں آتا, یا پھر وہ نہیں ہوتا شارٹ آرڈر آ جاتا ہے اور ڈیٹیل فیصلہ نہیں آتا. ویسے تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا. اسی قسم کے بھی عدالت میں موجود ہیں جو عدالتوں نے سائڈ پر رکھے ہوئے ہیں. عدالتوں کو چاہیے کہ ان کا بھی یہ پھر ان پر بائسڈ ہونے کا الزام لگتا ہے اسی وجہ سے کہ ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں جو نہیں سنے جا رہے ہیں, ان کو بھی سن لیں, ان کا بھی کوئی فیصلہ کر دیں. اور ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ کرونا
اور منکی پاکس دونوں جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں. WHO نے تو دنیا بھر میں منکی پاکس کے حوالے سے وارننگ ایشو کی ہے کہ اس کے لیے احتیاط کی جائے. پاکستان میں بھی بارڈرز پر وہ کام شروع کر دیا گیا کہ لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور چیک کیا جائے کہ ایسے علاقے یا ایسے ممالک جہاں پر منکی پاکس پھیل رہا ہے وہاں سے آنے والوں کو ان کی اسکریننگ ہو. اور کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ہر روز, تو پھر ہمیں دوبارہ ضرورت ہے احتیاط کی. ہاتھ ملانے سے اور رش والی جگہوں پہ جانے سے احتیاط کریں, ماسک استعمال کریں, ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. شکریہ.